الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, कल हम पढ़ रहे थे वो वमा ज़ुबिह अलल असनाम। ठीक है, जो कुछ बुतों के सामने ज़बह कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे कि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, जो कुछ मतलब डिक्टेट कर दिया जाता है गैरुल्लाह के लिए, है ना, जो कुछ गैरुल्लाह के लिए किया जाता है कुर्बानी, तो उससे मुराद क्या है? ज़ुबिह अलल असनाम, जो बुतों के सामने कुर्बानी की जाती है। ठीक है, या उनके थानों पे उनका तकर्रुब हासिल करने के लिए ज़बह किए जाते हैं ताकि बुतों का तकर्रुब हासिल किया जाए। या ऐसे जानवरों पर को इन ज़ब्ह अल्लाह का नाम पे लिया जाएगा तब भी वो हराम ही रहेंगे ना। कोई उस जानवर को जिसको गैर अल्लाह के लिए ज़बह किया होगा, उस पर बिस्मिल्लाह भी पड़ रहा है खाने के मौके में, फिर भी वो क्या रहेगा? हराम ही। ठीक है, रब ने हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला के नाम पर जानवर ज़बह किया जाए और सिर्फ उसी के तकर्रुब और दुनिया के लिए किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो ये फिस्क है और शिरक है कि अगर इंसान ने सिर्फ रब के लिए ही कुर्बानी नहीं की और रब का नाम लेके कुर्बानी नहीं की, तो रब के लिए कुर्बानी करना और रब का नाम लेके कुर्बानी करना, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुर्बानी करना, तो उसे बोलते हैं कि उस कुर्बानी में फिस्क और शिरक नहीं पाया जाता है। अगर कुर्बानी इंसान करता है गैरुल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, अगरचे गर्ज होता है कि मुझे अल्लाह तक पहुंचाएगा, वो भी शिरक है। क्योंकि जो कुफार मक्का थे वो बोलते थे हमें ये जो है ये खुदा तक पहुंचाएंगे, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फा। हम इसलिए इनको पुकारते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के नज़दीक ले जाए। मतलब वो ये देते थे एक्सक्यूज शिरक का कि हमें ये अल्लाह के नज़दीक ले जाएंगे। ये हो गया। वो अलल्लज़ीन हादू, और जो यहूदी है, हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़रिन, हमने उन पे हराम कर दिया हर कोई कुला वाला, पंजा वाला। असली बोलते हैं ज़ुफ़र, बोलते हैं नेल को। ठीक है, अज़फ़ार के नेल से ना। अब यहाँ पे ज़ुफ़र से मुराद है क्लॉज। ठीक है, हमने उन पे हराम कर दिया हर कोई कुल्ल ज़ी ज़ुफ़रिन, हर कोई क्लॉ वाला। ज़ी ज़ुफ़र का मतलब नाखून वाले। ठीक है, ज़ुफ़र बोलते हैं नाखून को। ठीक है, नाखून इंसान के हो या जो है जानवर के हो, उसको बोलते हैं ज़ुफ़र। और ज़ी ज़ुफ़र बोलते हैं नाखून वाले जानवरों को, यानी कि क्लॉज वाले जानवर जो पंजे वाले होते हैं, है ना। मतलब नाखून वाले मतलब उनके, उनको हम सिफत ही बोलते हैं नाखून के साथ, वरना हम भी नाखून वाले होते हैं, लेकिन उनको नाखून वाले इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका एक प्रोमिनेंट फीचर होता है, उनके नाखून होते हैं, उनको इससे पहचान जाता है कि ये नाखून वाले है ना, क्लॉज वाले। वमिनल बकरी, और गायों में से, वल गनमी, और शीप में से हमने उनको हराम कर दिया। हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, हमने, मैंने कहा ना पिछली बार कि जो जू मिखलब होगा, जो पंजे वाला होगा, और जो जू नाब होगा, जो कैनाइन वाला, वो हराम है ना। इन पे कौन हराम था? ये तो जो ज़ी ज़ुफ़र, जो क्लॉ वाला होगा, पंजे वाला। और वमिनल अनआमी वल बकरी, और काउस और शीप में से हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, इन पे चर्ब हराम था। शुहूम बोलते हैं चर्ब को, तो इन पे उन दोनों का चर्ब भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया था। शुहूम हो गया क्या? चर्बियाँ। ठीक है, शहम इसका आता है मुफरत। ओके, एक चर्ब। शुहूम हो गए चर्बियाँ। इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहा, सिवाय वो चर्ब जो वो कैरी करते अपने बैग्स पे। कौन? हुमा, वो दोनों। एक तो बकर और गनम, काउ और शीप। अवल हवाया, ठीक है, या जो आंते करती थी क्या, मतलब जो आंतों में होता है प्रेजेंट। ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन्स में। अव मख्तलत बिअज़्म, या जो मतलब मिल गया होगा, जो खलत मलत हो गया होगा, बेअज़्म, उसको इख्तलात हो गया होगा हड्डी के साथ, उस चर्ब को, यानी कि वो अलग सेपरेट चर्ब नहीं होगा, वो उन पे वो एक्सेप्शन है। इल्ला मा मह इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अव हवाया अव मख्तलत बेअज़्म, जो कुछ अज़म, हड्डी के साथ। अज़म बोलते हैं बोन को, और इज़ाम का मतलब होता है बोन्स, जो कुछ हड्डियों के साथ मतलब जुड़ा हुआ होगा। ज़ालिक जज़ैनाहुम, ये उनका जज़ा था। बेबग़यिहिम, उनके रेबेलियन के सबब से। बग़ी बोलते हैं किसको? मतलब हद तजावज़ करने को या बगावत करने को। उनके रेबेलियन का ही जज़ा था, उनको उनको चरब भी हराम कर दिया, वरना तो चरब हलाल था,
لیکن ان پہ وہ بھی حرام کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے ریبیلین سے کام لیا تھا. ٹھیک ہے. اور وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم جو ہے ہم سچے ہیں، اور یقیناً ہم سچے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں 4 پوائنٹ مل جاتے ہیں. دیکھیے، پہلے آ گیا نا کہ وہ حرمنا وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ان پہ حرام کر دیا ہر کوئی کلاو والا. یعنی کہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہے جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی، یعنی جدا جدا نہ ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ اور گائے بکری وغیرہ. ٹھیک ہے. ایسے سب چند پرند حرام تھے. ایسے سب چند پرند حرام تھے. گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے آ، جن کے کیا لکھا ہے اس نے یہاں پہ، نبجے کھلے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. ناخ والے سے مراد کیا ہے؟ جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. جیسے اونٹ، شتر مرغ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور پھر جو یہاں پہ ان پہ چرب حرام کر دیا گیا کہ وہ من البقر والانعام حرمنا علیہم شحومہما. وہ چرب حرام کرنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ یعنی جو چربی گائے یا بکری کے پشت پر ہو. ٹھیک ہے. یا دمبے کی چکتی ہو، یا انتڑیوں. مطلب انتڑیوں کیا ہو گیا؟ وہی نا جو اندر سے ہوتا ہے، اسٹومک کے اندر سے، مطلب یہ انٹسٹائنس، یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو. چربی کی مقدار حلال تھی. بس وہ مقدار حلال چربی کی تھی جو مطلب جڑی ہوئی تھی ہڈیوں کے ساتھ، یا جو جڑی ہوئی تھی مطلب انٹسٹائنس کے ساتھ، او الحوایا او مختلط بعظم، یا جو کمر پہ تھی تو انسان کو. باقی ان پہ چرب حرام کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو اینڈ پہ آ گیا نا ایک اور چیز کے، یہ ان کی شرارت کے سبب سے ہم نے ان کو سزا دی تھی نا. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ جو جزا ان کو دیا تھا ہم نے ان کے بغی، ان کی مطلب شرارت کی بنیاد پہ ان کو دیا گیا تھا. تو اس سے مراد ہے کہ یہ چیزیں ہم نے بطور سزا ان پہ حرام کر دی تھی. یعنی یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی، اور ہم نے تو ان کی اتباع کرتے ہوئے اس کو حرام سمجھ دیا نا. جو سورہ آل عمران میں آ گیا ہے، وہاں پہ کیا آ گیا ہے نا وہ کہ یعقوب نے خود اپنے آپ پہ حرام نہیں کر دیا یہ چیز، کیونکہ ان لوگوں نے پھر یہ بتا دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے آپ پہ حرام کر دیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کر دیا تھا. بس سب ان کے جو شرارت تھی، بغی تھا، ریبیلین تھا، اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پنشمنٹ دی. آ، پھر جو ہے نا وہ ان صادقون، بے شک ہم سچے، مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مفہوم المخالف دینا ہے، دیکھنا ہے. اس کا مطلب اپوزٹ میننگ دیکھنا ہے. مطلب ہو گیا کہ تم جھوٹے ہو. ان صادقون، ہم سچے، نہیں کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے ابراہیم ہم نے جو ہے یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے چھوڑ دیا اس سب کو کھانا، چرب وغیرہ کو. تو تم غلط بولتے ہو، یہ تم پہ اللہ نے حرام کر دیا ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں گے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ کہہ دیجئے، بس آپ کہہ دیجئے جو تمہارا رب ہے وہ رحمت والا ہے، وسیع رحمت والا ہے تمہارا رب. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں لٹائے گا اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے عذاب. بأسہو مطلب یا سختی بول سکتے ہیں، بأس بولتے ہاں. ٹھیک ہے. سختی کو یا دبدبے کو یا لڑائی کو. اللہ تعالیٰ نہیں لٹائے گا لڑائی کو یا دبدبے کو یا سختی کو عن القوم المجرمین، ایک مجرم قوم سے، کیونکہ انہیں پنش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سختی سے، پنشمنٹ سے. ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ تقریب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. وہ ذو رحمت واسعۃ کیوں ہے؟ وہ وسیع رحمت والا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقریب کے باوجود بھی عذاب میں جلدی نہیں کرتے. اگر انسان انکار بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی سیدھے ہی، اور پیغمبروں پہ ایمان لاتا بھی نہیں ہے، پھر بھی اس سے اللہ تعالیٰ پنش نہیں کرتا ہے جلدی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ذو رحمت واسعۃ، وہ رحمت والا ہے. اتنا ہی نہیں، وہ حلم والا ہے. وہ بندے کو عذاب کا مستحق ہونے کے باوجود عذاب میں تاخیر کر دیتا ہے، تاکہ وہ بندے کو ایک اور موقع دے سکے اللہ تعالیٰ سے نزدیک جانے کا.
وہ کافر کو ڈیل دیتا ہے تاکہ کافر اپنے کفر میں اصرار کرے اور کفر میں وہ آگے بڑھے، اور تاکہ اسے عذاب میں بھی کیا ہو جائے، زیادتی ہو جائے۔ اچھا، عن القوم المجرمین، یعنی محلہ دینے کا مطلب ہمیشہ کے لیے عذاب الہی سے محفوظ نہیں ہونا نہیں ہے۔ وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن کچھ ٹائم کے لیے، کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ سیقول الذین اشرکو، ان قریب وہ کہیں گے جنہوں نے شرک کر دیا اللہ کے ساتھ، جن نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا باقیوں کو، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ہم شرک نہیں کرتے، ہے وہ بلیم شفٹ کرنا، غلطی خود کر رہے پھر چڑھا دے اللہ تعالیٰ پہ۔ کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، بولتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا میں نماز پڑھتا، ایسا لگتا ہے کہ اس کو اللہ پہ ایمان ہے جیسے ایک حساب سے۔ کوئی جیسے بولتا ہے بعض اوقات کہ میں نیک انسان نہیں، جب اللہ نے بنایا نہیں نیک تو میں نیک کیسے بن جاؤں گا؟ یہ وہی چیز ہے۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب شرک کرنے والے یہ بولیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کر دیے، وہ یہ بولیں گے لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکنا، ہم شرک نہیں کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے فور فادرز باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شيء، اور نہ ہی ہم حرام کرتے کسی چیز کو، ٹھیک ہے، we would have forbidden of anything، ٹھیک ہے، كذلك كذب الذين من قبلهم، اس طرح سے ہی جھٹلا دیا ان سے پہلے لوگوں نے بھی، حتى ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ان نے ہمارے بأس، ہمارے سختی کو، لڑائی کو یا عذاب کو مطلب ٹیسٹ کر دیا، حتى ذاقوا بأسنا، انہوں نے ذائقہ لیا، ٹیسٹ لیا۔ قل هل عندكم من علم، آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوه لنا، تو نکال دو تم اس علم کو ہمارے لیے، ہے نا، فتخرجوه لنا، تم نکال دو اس علم کو ہمارے لیے، ان تتبعون الا الظن، تم صرف اتباع کرتے ہو گمان کی، ظن کی، ٹھیک ہے، فہم و گمان کی تم اتباع کرتے تھے ہو۔ اسے یہاں پہ لکھا ہے تم محض خیالی باتوں پہ چلتے ہو، ورنہ نا ظن کے بہت، اگر آپ پڑھیں گے ظن کا معنی بھی یقین بھی آ جاتا ہے، ظن بمعنی یقین بھی قرآن میں بہت جگہ پہ آ گیا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، وہاں پہ ظن کا معنی یقین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ظن کو ہوتے ہیں مطلب ٹو ڈاؤٹ، ٹو ازیوم، ٹو بلیو، تینوں مطلب ہو جاتے ہیں، اب کنٹیکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر مراتب العلم میں دیکھیں نا اسلامک ایپسٹمولوجی میں، مراتب العلم میں ظن کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو مور دین 50% لگتا ہے یہ چیز ہے، آئی ہیو نالج اباؤٹ اٹ مور دین 50%، اور لیس دین 50% لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا، مطلب آپ مانی مجھے لگتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں آسمان میں کلاؤڈس ہے، ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے 70% آج برف پڑے گی یا بارش پڑے گی، اور لیس دین 50% لگتا ہے نہیں پڑے گی، یعنی اس کو بولتے ہیں ظن، غالب گمان، لیکن یہاں پہ غالب گمان مراد نہیں ہے اس چیز سے، میں نے کہا نا کہ یہ ہر جگہ پر ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے، یہ ایک جگہ پہ اس کا مطلب ٹھیک ہے کنٹیکس دیکھنا ہوتا ہے، تو یہاں مطلب ہے محض وہی تخمینی باتیں کرتے ہیں، محض وہ جو ہے خیالی باتیں کرتے ہیں، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو، اٹکل مطلب ہو گیا کیا، گیس کرنا، تخرصون، ٹھیک ہے، تم اندازے سے باتیں کرتے ہو، ان انتم الا تخرصون، تو ہمیں منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اندازے سے باتیں کرنے سے، ہمیں باتیں کرنی کیسے، ڈائریکٹلی، سرٹنلٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی یہاں پہ لکھا ہے لغات قرآن میں کہ تخرصون کا مطلب ہوتا ہے اٹکل، بچوں باتیں کرتے ہو کچھ، مطلب نا وہی انسان جو کرتا ہے کیسے باتیں، اٹکل باتیں کرتا ہے، یعنی کہ گیس کرتا ہے انسان، اندازے سے باتیں کرتا ہے۔ اچھا یہ میں پڑھنا تھا، دیکھیے آپ یہ شیطان نے کہا تھا، شیطان نے کہا تھا کہ رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا میں ان کے راستے کے سامنے آ جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اس کے بعد میں ان کو آ جاؤں گا سامنے سے، پیچھے سے، ولا تجد اکثرهم شاکرین، تم نہیں پاؤ گے ان کو، اکثروں کو، کہ وہ شکر گزار ہوں گے تمہارے۔ تو مطلب ہو گیا شیطان نے کہا تھا، دوست دیا تھا اللہ تعالیٰ کو اپنی گمراہی کا، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو گمراہی کا دوست دیتے اپنی، وہ لوگ شیطانی صفات کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اندر سے جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود گناہ کرتے ہیں، ان کو بل الانسان علی نفسی بصیرہ،
انسان اپنے آپ پہ بصیر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سیلف اویئر، ہاں میں خود نہیں، مجھے کوئی جبر نہیں کرتا ہے، میں خود نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں خود نیک کام نہیں کرتا ہوں، میں خود گناہوں میں جاتا ہوں. پھر اللہ کو بلیم کرنا آسان لگتا ہے اس کو. اس کو لگتا ہے یہ آسان ہے اللہ کو بلیم کرنا، میں بچ جاؤں گا. وہ اپنی وہ گلٹ ختم کر رہا ہوتا ہے. اس کو ضمیر ابھار رہی ہوتی ہے، فطرت اس کو ابھار رہی ہوتی ہے نیک کاموں کی اور برائی سے بچنے کی اس کو تلقین کر رہی ہوتی ہے. لیکن وہ اس کو دبا رہا ہوتا ہے اس فطرت کو. اور ایکسکیوز بناتا ہے کیسے، بل الانسان علی نفسی بصیرہ ولو القى معاذیرہ. وہ عذر پیش کرتے ہیں، عذر بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے گمراہ کر دیا، حالانکہ اللہ نے اس کو فری ول دی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، انا دینا سبیل اما شاکر اور اما غفورا. ہم نے انسان کو دونوں راستے دیے ہیں، چاہے وہ اپنائے گا راستہ کفر کا ہے شکر کا، انسان کو اپنے تک ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے اندر انسپائر کر دیا اس کا جو پورشن آف وکٹنس اینڈ پورشن آف رائچسنس ہے نا، جس کو بولتے ہیں تقوی کی اور پکارتے ہیں اور گناہوں کی اور ابھارتے ہیں. دونوں حصے اس کے اندر موجود ہے، دونوں عناصر اس میں موجود ہے. لیکن پھر انسان خود آپٹ کرتا ہے ایک چیز کو. اور انسان کے خود اختیار آپٹ کرنے کے بعد یہ وہ کام کرتا ہے کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے کرتا ہے نا. لیکن آپٹ کون کرتا ہے؟ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ انسان کے پاس ہی. ٹھیک ہے. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ رب العالمین. لیکن مسئلہ کیا ہے، انسان انیشلی خود آپٹ کرتا ہے اختیاراً ایول چوائس یا گڈ چوائس، اس کو ایک کو آپٹ کرتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے چلاتا ہے. من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له کا ترجمہ ہے صحیح ہوتا ہے. جو مستحق ہوگا ہدایت کا اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور جو اسے کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اور جو مستحق ہوگا گمراہی کا اسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. اور اسے اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد بسبب اس کے مستحق گمراہی کا ہونا کوئی بھی ہدایت کی اور واپس نہیں لا سکتا ہے. تو اللہ کو پتہ نا کون ڈیزرو کرتا ہے گائیڈنس، کون کتنا انشلی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک جائے. جیسے حدیث میں بھی آ گیا، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. جب میرا بندہ میرے نزدیک ایک شبر، ایک بالش لاتا ہے، ایک ہینڈ سپین، میں اس کے نزدیک ایک زرا آتا ہوں. جب وہ ایک زرا آتا ہے تو میں ایک با آتا ہوں. با مطلب کہ دو زرے نزدیک آتا اللہ تعالیٰ. اب مطلب نہیں ہے برابر اللہ تعالیٰ اتنا نزدیک آتا ہے، مطلب ہو گیا کہ یہ سمجھتا ہے اگر انسان یہاں سے ایک قدم ڈالتا ہے، وہاں سے آدھا 10 قدم نزدیک آتا ہے، اس کو مزید توفیق دیتا ہے ہدایت کا. تو وہی چیز یہاں پہ ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. یعنی یہ مغالطہ ہے ان کو کہ مشیت الہی اور رضا الہی کو ہم دیکھیے مشیت الہی الگ ہوتی ہے، رضا الہی الگ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ تھوڑا. ایک تو ہے مشیت الہی اور دوسرا رضا الہی، ہے نا. آ، مشیت الالہیہ اور کیا ہے؟ مشیت الہیہ اور رضا الہی. رضا الہی میں نے کہا عربی میں ایسی، اردو میں الہی. ٹھیک ہے. دیکھیے مشیت الہی کا مطلب ہو گیا اللہ تعالیٰ کی جو ول ہے، ڈیوائن ول. اور رضا الہی کا مطلب ہو گیا اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے. دیکھیے ہم گناہ جو کرتے ہیں نا، وہ ہم اللہ کی مشیت سے کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کی رضامندی سے. اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے کہ ہاں اس کو گناہ کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ پلیز ہوتا ہے ہم سے راضی گناہ کروانے سے، ہمیں نہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہم گناہ کرتے ہیں، ول سے. یعنی کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم گناہ نہیں کرتے. سچ بات ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہم گناہ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ بھی کریں، ثواب بھی کریں. اور اپنی ول سے چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی سے چاہتا ہے. اور اس کے جو اختیار، جو انرجی مل جاتی ہے ہمیں گناہ کرنے کے لیے، ثواب کرنے کے لیے، وہ اللہ سے ہی مل جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے بندے گناہ کریں گے، نہیں، بالکل بھی نہیں. راضی تو بالکل نہیں ہو جاتا، لیکن اختیار ہوتا ہے اور اسی مطابق مشیت اپنا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ مغالطہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے مشیت الہی اور رضا الہی کو ہم مانا سمجھتے ہیں، دونوں سیم ہے، حالانکہ دونوں کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ اگر شرک اللہ کی رضا کا مظہر تھا تو پھر ان پہ عذاب کیوں آ گیا؟ ہے نا. عذاب الہی اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا الہی اور چیز ہے. یعنی یہاں پہ کہ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ان کو ہمارا عذاب آ گیا. اگر ان کو عذاب آ گیا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہے اس سے شرک کرنے سے؟ نہیں. اس کی مشیت سے لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن اس کی رضا سے لوگ شرک نہیں کرتے ہیں. اور اس کی مشیت جو ہے وہ مبنی حکمت پر ہے،
وہ اس لیے دیتا ہے لوگوں کو شرک کریں تاکہ ان کا حساب ہو جائے، تاکہ وہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی تاکہ آ جائے، ہے نا. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ جو یہاں پہ آ گیا، یہاں پہ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، یعنی اپنے دعوے پر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو، لیکن ان کے پاس دلیل کہاں ہے؟ وہاں پر تو صرف وہ اوہام اور ظنون کی باتیں ہی کرتے ہیں، وہم ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، اور وہ ازمپشنز ہوتے ہیں ان کو، اسی بنیاد پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ. ہے جو بولتا ہے کہ مجھے اللہ نے ہی شرک پہ ابھارا، اللہ نے مجھے شرک کروا دیا، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ علمی بات کرتا ہے؟ نہیں، وہ علمی بات نہیں کرتا ہے، وہ بالکل ظن کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے اسے اپنے اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاں، توفیق بھی ایک چیز ہوتی ہے، توفیق، ڈیوائن انسپریشن، کہ اللہ کی طرف سے اس کو کیا مل جاتی ہے؟ توفیق مل جاتا ہے اس کو نیک کام کرنے کا، جب وہ اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کر دیتا ہے. إذا تقرب العبد إلي شبرا إذا تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إذا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يسمع، ہاں بالکل. حدیث میں آگے، جب ایک بندہ جو بھی اعمال انسان کرتا ہے، اس میں سے محبوب ترین اعمال جو اللہ تعالیٰ کو ہوتے ہیں وہ نوافل ہوتے ہیں، وہ فرض ہوتے ہیں، اور نوافل سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، اور لگاتار انسان جو ہے نوافل پڑھتے پڑھتے تو اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے. پھر کنت سمعہ الذی یسمع به، میں اس کی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر به، میں اس کا آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التي یبطش بها، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب ہو گیا کہ وہ پھر اپنے ہاتھ سے، کان سے، آنکھ سے حرام کام نہیں کرتا ہے. اس کا ترجمہ لٹرل نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا، نہیں. مطلب وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام کام سے بچاتا ہے اس کو، پھر نا. لیکن کب؟ جب وہ لگاتار نوافل پڑھتا ہے، تو پہلے انسان نے خود یہاں سے کچھ دیا ہوتا ہے، کچھ عمل اپنی، کچھ اخلاص دیا ہوتا ہے اپنا، تب جا کے اسے اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا ہے. اور جتنا انسان کفر پہ مصر رہتا ہے، اصرار پہ مصر، مطلب کفر پہ اصرار کرتا ہے، اور تکذیب اور عناد اور تکبر اور جحود اور انکار پہ مصر رہتا ہے، پرسسٹنٹ رہتا ہے، اتنا وہ دور جاتا ہے اللہ سے، سیدھی سی بات ہے. پھر وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا، اینڈ پہ ایسی وہ بہانہ بازی کر دیتا ہے. قل فللہ الحجت البالغہ، آپ فرما دیجئے کہ قل فللہ الحجت البالغہ، پوری حجت اللہ ہی کی رہی. جو آرگومنٹ، کنکلوسیو آرگومنٹ جو ہے بالغہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. فلو شاء، مطلب جو بھی قرآن میں جو آرگومنٹس ہیں نا، وہ سچ میں اللہ کی قسم وہ کنکلوسیو آرگومنٹس ہوتے ہیں. مطلب دیکھیے فلاسفی میں کیا ہوتا ہے، دو رائے ہوتی ہے نا. اگر آپ نے ایک رائے دی، ہر کوئی اتفاق نہیں کرے گا، سبجیکٹیوٹی یہاں پہ آ جاتی ہے، کوئی نئی رائے اس کو ریفیوٹ کرتی ہے. لیکن جو قرآن کی فلاسفی ہے نا، جو قرآن کا فلسفہ ہے، وہ کنکلوسیو ہے. وہ بالکل کیا ہے، کنکلوسیو. یہاں پہ نہ ہوتا ہے ریفیوٹ، نہ کسی کوئی کچھ بول سکتا ہے، نہیں، بالکل. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو جو بھی آرگومنٹ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حجت البالغہ، حجت البالغہ، کنکلوسیو آرگومنٹس. فلو شاء اللہ لہداکم اجمعین، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ہدایت دیتا، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے. کیوں؟ اس کی حکمت یہ تقاضا نہیں کرتی ہے کہ ہر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ سیدھے ہی مطلب فرشتوں کی طرح گائڈ کرے. لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمیں اختیار دیا گیا ہمیں آزمانے کے لیے، کیونکہ ہم فرشتے نہیں، ہم انسان ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت بہت زیادہ محبوب ہے کمپیئر ٹو فرشتوں کی عبادت، جو آؤٹ آف کمپلائنس عبادت کرتے ہیں، ہم آؤٹ آف سبمیشن عبادت کرتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے نا. وہ بالکل اوبیڈینس میں، اطاعت گزاری میں، اور اللہ نے کو اختیار نہیں دیا ہے خود کچھ کرنے کا. تو ہم کیسے کرتے ہیں نیک کام؟ آؤٹ آف سبمیشن، ہمیں سبمٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اپنی انا گرانی پڑتی ہے، تزل آج دن کی ساری رکھنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹوٹنا پڑتا ہے، اور محتاج ہو کے، افتقار لے کے، اپنی محتاجیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں آنا پڑتا ہے. اور یہ اللہ کو کافی زیادہ پسند ہے، کیونکہ کیوں پسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کیونکہ ہم اپنے اختیار سے ہی کرتے ہیں. کتنا پسند ہوگا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، اور کتنا بڑا جزا اس بندے کو ہوگا اللہ کے نزدیک. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نا. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هلم شهداءکم،
آپ کہہ دیجئے حلم، تم لاؤ، لاؤ تم سامنے اپنے گواہوں کو، شہداءکم الذین یشہدون، جنہوں نے یہ گواہی دی، ان اللہ حرم هذا، کہ اللہ نے یہ حرام کر دیا، فإن شہروا، بس اگر وہ، فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دیں گے، فلا تشہد معهم، آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دے، ولا تتبع اهواء الذین کذبوا، آپ پت ڈیزائرز فالو کریے ان کے جن لوگوں نے جھٹلا دیا، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، چاہے آیت الکونیہ یا آیت الشرعیہ۔ کونیہ مطلب جو کائنات میں ہمیں مل جاتی ہے ورسز، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جاتی ہے، یا جو شرعی آیت ہے قرآن میں جو ہے، والذین لا یؤمنون بالآخرة، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، وہم بربہم یعدلون، اور رب کے ساتھ وہ برابری باقی کو ہم مثل قرار دیتے ہیں۔ وہم بربہ یعدلون کا مطلب ہو گیا وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعدلون، ٹھیک ہے۔ عدل کیا ہو گیا؟ برابری کرنا، ایکوالٹی کرنا، ہے نا؟ یعنی کہ وہ اللہ کو برابر ٹھہراتے ہیں باقی کے ساتھ، بولتے ہیں جو لیول اللہ تعالیٰ کی ہے وہ باقی معبودان باطلوں کی بھی ہے۔ مجھے گلا بہت خراب ہو گیا، پتہ نہیں کیسے۔ ٹھنڈ خطرناک ہے اس ٹائم، ٹھنڈ سے نہیں ویسے، شاید ٹھنڈ میں زیادہ کلاس دینے سے ٹھنڈ میں کچھ ہو جاتا ہے گلے کو۔ ہم- اچھا، تو ہم نے پڑھا ہے نا یہاں پہ یہ آیت، پچھلی آیت پڑھی تھی ہم نے ساری، ہاں، یعنی کہ وہ جانور جن کو مشرکین حرام کہتے تھے، یعنی یہاں پہ کہ الذین یشہدون ان اللہ حرم هذا، جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، جو بولتے ہیں مشرکین کیا، یہ جانور اللہ نے حرام کر دیا، حالانکہ وہ رب نے حرام نہیں کیے ہوتے۔ اچھا، پھر آ گیا ففتھ پوائنٹ یہاں پہ کہ پھر اگر وہ گواہی دے تو آپ ان کی شہادت نہ دے، فإن شہیدوا فلا تشہد معهم، آپ ان کی گواہی نہ دے۔ آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم عطا کرے۔ ویسے میں اتنا بیمار نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، تھوڑا سا یہ تو ہو جاتا ہی ہے، تو چلتا ہے، کیونکہ ان کے پاس سوائے کذب و افطرا کے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس سوائے کذب اور افطرا کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو ان کی گواہی آپ مت دے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ بہتان باندھتے ہیں۔ پھر اینڈ پہ آ گیا نا کہ وہ ہم بربہم یعدلون، یعنی کہ رب کا عدیل ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں، عدیل، دیکھیے آپ رکھیے پانچ ہی الفاظ یاد لیتا ہوں ایک ساتھ، یہ الفاظ، تاکہ اس سے ہمیں عقیدے میں ہیلپ مل جائے گی۔ دیکھیے ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی عدیل نہیں ہے، لا عدیل لہو، ولا مثیل لہو، ولا شبیہ لہو، ولا نظیر لہو۔ اللہ کا کوئی عدیل نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، ایکویلنٹ کوئی بھی نہیں ہے، مثیل کوئی نہیں ہے، سیمنٹیوڈ کوئی نہیں ہے، شبیہ کوئی نہیں ہے، ریزمبلنس بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے، نظیر کوئی بھی نہیں ہے، ہم پلہ برابر بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لا عدل لہو، ولا مثیل لہو، ولا شبیہ لہو، ولا نظیر لہو۔ عقیدہ تحاویہ جو ہے نا وہ کتنی اچھی مطلب کتاب ہے عقیدہ کی، اس میں جو ہے نا مطلب وہ کتنا، اس میں کتنا مل جاتا ہے رائمنگ ورڈز اینڈ پہ، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے نا ہم کچھ ٹائم کے بعد، یا عقیدہ واسطیہ، لیکن تحاویہ میں زیادہ کچھ اثر ہو جاتا ہے پڑھنے سے، تحاویہ یا تدموریہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن تحاویہ کچھ الگ ہی اچھی ہے، مطلب اس میں تحاویہ کافی اچھی ہے، لیکن جب وہ پڑھتا ہے انسان متن کے ساتھ، مطلب اس نے بہت اچھے سے لکھا ہے، شارٹ میں پریسیشن کے ساتھ۔ اچھا، ہم کہاں بتا چاہیے کل، دیکھیے جو عقیدہ کلاس پڑھتے ہیں نا اس سے زیادہ بہتر ہے سچ میں قرآن کلاس ہی، کیونکہ آخر قرآن کا ماخذ، عقیدہ کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن ہی، مصدر کیا ہے؟ قرآن ہی، عقیدہ کیسے ہم بولتے ہیں کیا ہے قرآن سے ہی، اگر قرآن سمجھیں گے ساتھ تو عقیدہ تو خود سمجھ آتا ہے آرام سے۔ اچھا، کل تعالو، آپ کہہ دیجئے کہ تم آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم، میں تم پہ تلاوت کرتا ہوں جو کچھ حرام کر دیا ہے تمہارے رب نے، علیکم، تمہارے اوپر، حرام کیا ہے آپ، اللہ تشرکو بھی شیئن، کہ تم نہ ٹھہراؤ کسی کو شریک اللہ تعالیٰ کا، نہ عبادت میں، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء صفات میں، وبالوالدین احسانا، اور یہ کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ٹھیک ہے؟ ولا تقتلوا اولادکم، اور تم نہ کرو قتل اپنے بچوں کو، من املاق، یا قرآن میں باقی جگہ پہ ہے خشیت املاق، تمہیں ڈر ہوگا پاورٹی کا کہ میں غریب ہو جاؤں گا، بچے ہی مار دوں گا میں اپنے،
ایسا مت کرو، کیوں؟ نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، دیں گے، وَإِيَّاهُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، ٹھیک ہے، تمہارے بچوں کو بھی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور تم مت جاؤ امورالٹی کے نزدیک، تم فحش کاموں کے نزدیک مت جاؤ، ما ظہر منہا، جو کچھ اپیرنٹ ہوگا فحش کاموں سے، وما بطن، یا جو کچھ چھپا ہوا ہوگا فحش کاموں سے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور تم نہ قتل کرو نفس کو، التي حرم اللہ، جو حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو قتل کرنا حق، الا بالحق، لیکن ایکسیپٹ بائی لیگل رائٹ، اگر حق ہوگا اس کو مارے گا تو مار سکتے ہیں، مطلب کیا ہو گیا؟ جیسے اگر اسلامی حکومت ہوگی اور وہاں پہ کسی اے شخص نے بی کو مار دیا، بالکل ایسے ہی مار دیا نا، تو کیا کرنا ہے؟ تو بی جو ہے وہ واپس مارے گا اے کو، بی کے گھر والے جو ہے وہ اے کو مار دیں گے، اس کو بولتے ہیں قصاص، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو وہ ہو گیا کیا؟ الا بالحق سے وہ مراد ہے، یا من بدل دینه فقتلوه، جس نے اپنا دین چینج کر دیا اس کو قتل کرنا ہے، ایک مرتد کو قتل کر دینا ہے اسلامی حکومت میں، یہاں پہ نہیں، اسلامی حکومت میں، تو وہاں پہ حق بنتا ہے اس کو مارنا، یا ایسے ہی الثیب الزانی، میریڈ فورنیکیٹر، بدکار جو شادی اس نے کی ہوئی، شادی کے بعد بدکاری اس نے کر دی، اور کیا والقتل بالقتل والنفس بالنفس نہیں، التارک لدینی المفارق الجماع، یہ حدیث میں آ گیا، یا ساحر جادوگر، اسے بھی قتل کر دینا ہے، واجب القتل ہوتا ہے وہ اسلامی حکومت کے اندر، یہاں پر نہیں، میں بار بار بول رہا ہوں اسلامی حکومت کے اندر، یہاں پہ فتنے بڑھ جائیں گے اس چیز سے، ذالکم وصاکم بھی، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے اس کی، تعلقم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو، تاکہ تم so that you will use the reason، لعلکم تعقلون۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں پہلے ہمیں کیا آ گیا، یعنی حرام وہ نہیں ہے جن کو تم نے بلا دلیل حرام مان دیا، ٹھیک ہے، محض اپنے اوہام باطلہ اور ظنون فاسدہ کی بنیاد پہ تم حرام قرار دیتے ہو، نہیں، بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو تمہارا رب نے حرام کر دیا ہے، کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پالن ہار وہی ہے، اور ہر چیز کا علم بھی کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی، اس لیے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چیز کو چاہے حلال کہہ دے یا چاہے تو حرام کہہ دے، چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی تفصیل بتاتا ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے مجھے کی ہے، وہ یہاں پہ پھر آ گیا اس کے بعد، ہے نا، کہ مطلب ہو گیا جو خالق ہوگا وہی شارع ہونا چاہیے، ہے نا، وہی یہاں پہ اصلی چیز مراد ہے، اس ریٹیلیشن الاؤڈ، بدلا لینا مطلب ایسے، ہاں، وہ تو الاؤڈ ہے لیکن اسلامی حکومت میں نا، مطلب قصاص جو ہے، اگر مجھے کسی نے قتل کر دیا، بالکل ایسے ہی مار دیا میری غلطی کے بغیر ہی، اب جو میرے گھر والے ہیں نا وہ اسے قتل کر دیں گے، مطلب کریں گے وہی حکمرانی اپنے جو ہے ٹروپ کے ذریعے سے، لیکن اسلامی حکومت میں ہے نا قصاص، تو ایسا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں کرنا ہے اسلامی، بلکہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، اور معافی کی صورت بھی مل جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے اندر بھی، پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ کے اندر بھی ہے نا، وہ آیتیں پڑھی تھی ہم نے قتل کے بارے میں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تشرکو بھی ہے نا، اللہ تشرکو بھی سے پہلے اوصاکم محذوف ہے، یہاں پہ جو محذوف ہے وہ ہے اوصاکم، یہاں پہ دیکھیے، اوصاکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اللہ تشرکو بھی، یہاں پہ اوصاکم، اوصاکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اوصاکم، ٹھیک ہے، یہ آپ لکھے ایسے ہی اوصاکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یہاں معذوف ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو تم شریک مت ٹھہراؤ، ٹھیک ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں ہے، مشرک پہ جنت حرام ہے، دوزخ واجب ہے، قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان کی جاتی ہے، اور جسے ہم کیا بولتے ہیں، وہ کذالک نصرف الآیات، بار بار تصریف کرنا آیتوں کے اندر مختلف پہلوؤں سے ایک بات سمجھا دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں تفصیلاً بیان کر دیا نا کہ شرک کتنا خطرناک ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی شیطان کے بہکاوے سے کتنے لوگ شرک میں جاتے ہیں، اتنا سب وارن کرنے کے بعد اسلام نے کتنا سد و ذریعہ کیا شرک کے بارے میں، یعنی کہ وہ دروازے بند کر دیے جس سے انسان جائے گا شرک کی اور، جس سے اشتباہ آتا شرک کا، کتنی احادیث ملتے ہیں ہمیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے شرک نہیں چھوڑ دیا شیطان کے بہکاوے سے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، ہے نا؟
اور بڑا دھوکا لگ جاتا ہے انسانوں کو نا، وہ بولتے ہیں بس توحید تو اب سمجھ آ گیا ہے نا۔ ہم بار بار ہم یہ چیز سنتے ہیں کہ تو موحد ہونا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم بولیں گے ہم خالص اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کے لیے، مطلب اخلاص بھی ہونا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بھی توحید میں آتا ہے نا۔ ریاکاری بھی شرک میں آ جاتی ہے، بلکہ اگر بہت ریا ہو نا انسان کو، بہت زیادہ ریا، مطلب وہ بالکل لوگوں کے لیے کر رہا ہے، تو وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، وہ شرک اکبر میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یسیر ریا ہے، کم ریا کاری ہے، مطلب وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن کچھ نہ کچھ غرض لوگوں سے بھی اس کو ہے، تو وہ شرک اصغر کر دیتا ہے اس ٹائم پہ۔ ریاکاری شرک اصغر نہیں ہے اصلاً، وہ یسیر الریا ہے، کم ریاکاری۔ بہت ریاکاری شرک اکبر ہے، وہ اسلام سے باہر نکالتی ہے انسان کو۔ مطلب کیا بہت ریاکاری؟ مطلب پورا انسان دوسرے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے، وہ تو سیدھی سی بات ہے، وہ کیسے اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا؟ پہلے بولے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو، تم جاؤ ان کے پاس ہی جن سے تم نے اجر کی امید رکھی تھی، تمہیں مجھ سے اجر کی امید نہیں تھی۔ تو اس لیے توحید میں انسان کو، کیونکہ حدیث میں آنا آپ نے فرمایا کہ اخف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم میں سے بہت خوف ہے کہ تم واقع نہ ہو جاؤ شرک اصغر کے اندر۔ فرمایا صحابہ نے وہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ریا، کہ تبھی وہ نمل انسان سمجھ پائے گا کہ چونٹی چل رہی ہے میرے اوپر، اخفا من دبیب النمل، اس سے بھی وہ مطلب لائٹ ہوگا، اگر مطلب فیل ہوگا نہیں انسان شرک میں گیا ہوگا، تو بار بار محاسبہ نفس کرنا ہے کہ میں کوئی بھی کام کس لیے کرتا ہوں، اور اپنے مقاصد پہ غور کرنا ہے، میرے مقصد کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد آیا فورتھ پوائنٹ یہاں پہ، اور ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، نحن نرزقکم و ایاکم، نحن نرزقکم و ایاہم۔ اس نے یہاں پہ کچھ پوائنٹس لکھے، پہلے یہ پڑھا نا ہم نے، اچھا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اطاعت کے بعد بھی یہاں بھی اور قرآن کی دوسرے مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اللہ کی اطاعت کے بعد نا، توحید کے بعد، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی نے ربوبیت صغرا، والدین کی اطاعت اس کو بولتے ہیں ربوبیت صغرا، یعنی کہ چھوٹی لارڈشپ ہے نا، وہ بھی ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ مالک ہوتے ہیں، ماں باپ، تو اسے بولتے ہیں ربوبیت صغرا، وہ کیا ہو گیا؟ ربوبیت کبرا۔ اگر کسی شخص نے جو ہے ایک سوال قرآن میں آیا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، تو نہیں کہتا کہ مسجد تعمیر نہیں کہتا، جبکہ آج کے دور میں ہندو بھی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر سے خالی مراد نہیں کہ اس انسان فزیکل کنسٹرکشن کرتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ وہاں پہ مسجد تعمیر کرنے کا مطلب خالی عمارت بنانا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ قرآن پڑھنا، اذکار پڑھنا، اخلاق کے ساتھ وہاں پہ آنا، لوگوں کو وہاں کی اور بلانا، وہاں پہ درس تدریس کرنا، وہاں پہ اچھے سے جو ہے لوگوں کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی دعوت دینا، وہ سب مراد ہے اس چیز سے۔ کافر اس حکم میں نہیں آ سکتا ہے کہ وہ تعمیر کرتا ہے، کیونکہ کنسٹرکٹ وہاں پہ لفظ آ گیا، لیکن اس سے خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ فزیکل مطلب فزیکلی بلڈنگ بنا دی گئی تو اتنا کافی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اجر سے محروم رہتا ہے کافر ہمیشہ، اگر جو اچھے کام بھی کہتا ہے دنیا میں لیکن اس کو اجر نہیں مل جاتا ہے کیونکہ اس کو ایمان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن تفسیر میں بھی یہ لیکن تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے نا، جو قرآن میں آ گیا نا کہ جو کفار ہیں ان کے جو اعمال ہیں ان کو ہوا منثورہ ہو جائے گا، ان کو اڑتی ہوئی گرد ہو جائے گی، تو انہیں ان کے اعمال کا اعتبار نہیں ہے اگر وہ کریں گے عمل۔ اس سے مراد کون ہے؟ مومن اشخاص۔